सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो रहे हैं और बयानात भी बारूद की तरह गूंज रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान पर ज़मीनी हमला किया तो ये अमरीका के लिए बड़ी तबाही साबित होगा। उनके मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज पिछली जंगों से सबक सीख चुकी हैं और हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि सदर ट्रंप का प्लान ए पहले ही नाकाम हो चुका है और अगर प्लान बी आजमाया गया तो वो इससे भी बुरी तरह नाकाम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि माजी में दो बार मुज़ाकरात हुए मगर दोनों मरतबा अमरीका ने हमले करके उसे धोखा दिया। ऐसे में दोबारा मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़हक़ा खेज़ बयानात पर सवाल उठ रहे हैं उनके। ट्रंप का कहना है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर अमरीका के मशवरे से होना चाहिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सारे प्रोसेस में, और मुश्तबा ख़ामनेई उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने धमकी दी है पासदारान इनकलाब और ईरानी अफवाज को कि वो हथियार डाल दें वरना मारे जाएंगे। इसराइल ने भी ऐलान किया कि जो भी ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ये सारे मामला हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ ये भी इतलात आ रही हैं कि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो कि यूएस के साथ की हैं उसको निकालने का सोच रही हैं। ये किस हद तक इसमें सच्चाई या सदाकत है, इन्हीं पर मामलात पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। खालिद साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। अब जो सारी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, ख़ास तौर पे जब हम ये देख रहे हैं कि अब्बास इराक़ची साहब बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं। वो ये एक तो बूट्स ऑन ग्राउंड के हवाले से जो पिछले दिनों अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि ये टेबल पर ऑप्शन मौजूद है, तो उसका जवाब भी आ चुका है कि ये भी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, एक बार भेजें उसके बाद फिर अपना हशर देखें। ये अब्बास इराक़ची साहब इस तरह से सिग्नलिंग कर रहे हैं। सो ये देखते हुए और अब तक जो ईरान की पोजीशन रही है और जो उसने सरप्राइज़ किया है, क्योंकि अमेरिका या इज़राइल इस तरह से नहीं सोच रहा था कि इस हद तक ये जंग लड़ेंगे, और अभी भी अब्बास इराक़ची साहब या ईरानियन जो इस वक्त लीडरशिप है वो यही कह रहे हैं कि अगर आप तवालत भी इख्तियार करते हैं तो हम बिल्कुल रेडी हैं। किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे, आपका एनालिसिस क्या है सारे मामले पर, और इस वक्त अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? जी बहुत शुक्रिया आमना आपका और एहतशाम साहब मुझे बुलाने का। देखिए, जितने दिन गुजरते जा रहे हैं मेरा ख्याल है अमेरिका के पास ऑप्शंस कम होती जा रही हैं। ईरान के पास तो पहले ही ऑप्शन कोई नहीं थी। अमेरिका ने ये क्या सोचा था कि शायद वो जो पहले दिन उन्होंने हमला किया है 49 उनके लीडर्स स्पिरिचुअल मिलिट्री पासदारान इनकलाब के, उनको शहीद कर दिया, तो वो ये समझ रहे थे या उनको इतनी गलत समझाया गया था, और जाहिर है जिसने समझाया था वो भी हमें पता है किसने समझाया था, उनको धक्का दे दिया कि जाके आप कंट्रोल कर लें, ये बस ऑलमोस्ट वेनेजुएला प्लस केस है और हम आपका हिस्ट्री में नाम आ जाएगा। तो मैं इसको मज़ाक़ा खेज़ तरीके से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उसका एक नाम मैंने दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि ये लो कॉस्ट लेगेसी में छोड़ के जाऊंगा। ये लो कॉस्ट नहीं है, बड़ी एक्सपेंसिव लेगेसी उनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि लो कॉस्ट जैसे वेनेजुएला में किया, वन डे ऑपरेशन किया, चंद घंटों में फोर्सेस सदर कोर्ट्स की बीवी को उठाकर ले आए, तो वो समझ रहे थे ये भी इस तरह का ही होगा कि हम हमले करेंगे, 50 लीडर एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद लोग सड़कों पे आकर टेक ओवर कर लेंगे और हम जाकर अपना झंडा गाड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टार्टिंग गलत थी, क्योंकि जिस दफा आपने हमला किया वो कमांडर इन चीफ है अपनी फोर्सेस के, उन्होंने कहा कि मैं जंग इस तरह कर रहा हूँ। देखिए, जब इतना बड़ा कमांडर, सुप्रीम कमांडर, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का इस वक्त जो ताकतवर है, उसको पहले दिन अनफोल्ड करना चाहिए था। 3 इंग्रेडिएंट होने चाहिए थे उनकी तकरीर में। पहला ये कि मैं क्यों हमला कर रहा हूँ, गलत या सही, एथिक्स नो एथिक्स तो एहतशाम जैसे सीनियर एंकर बात करेंगे, तजिया नगार बात करेंगे। नंबर 2 उनको बताना चाहिए था ये मेरी स्ट्रैटेजी, इस तरह मैं अनफोल्ड करूंगा जंग को। तीसरा होना चाहिए था अगर कि मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूंगा तो मैं सीज फायर करूंगा। ये नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैंने हमला कर दिया, ईरानी लोगों तुम आकर टेक ओवर कर लो, तो आप चौथा इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, बाकी 2 नहीं ऐड कर रहे हैं, और वो भी दुश्मन के मुल्क के लोगों पे डिपेंडेंट आपकी स्ट्रैटेजी है। तो मैं उस दिन बड़ा हैरान हुआ कि ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है जिसमें लोगों की रिएक्शन के ऊपर, और अपने लोगों पर नहीं, दुश्मन के लोगों की रिएक्शन के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। तो ये तो नॉन स्टार्टर था पहले दिन ही, और लीडरशिप को एलिमिनेट करके जाहिर है एक बजाय एक जंग को इन्होंने जंग प्लस गुस्से में कन्वर्ट कर दिया।
تو اب دیکھیے امریکہ کے پاس تو ایکسپیکٹیشن لوگوں کی انہوں نے خود ہی بات کی ہے، انہوں نے خود کہا کہ میں انوینسیبل ہے ہمارا ملک، انورنریبل ہے ہمارا ملک، تو یہ دو تو انہوں نے ثابت کرنے ہیں۔ ایران نے کچھ نہیں کرنا، ایران نے ان کی اس غرور کو ہٹ کرتے رہنا ہے اور اس کو امیج کو پاش پاش کرتے رہنا ہے، اور ایران نے ایک کام کرنا ہے جب تک وہ کر سکتا ہے، وہ کرنا ہے سروائیو۔ تو جتنے دن وہ سروائیو کرے گا یا جتنی جنگ پرولونگ ہوگی اتنا ہی امریکہ اور اسرائیل ڈسکریڈٹ ہوگا اور ایک قسم کی کریڈیبلٹی انڈائریکٹلی ایران کی بڑھتی جائے گی۔ اب گلوبل میڈیا بھی بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میں جو نقصانات ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس طریقے سے اس کو کور ہی نہیں کیا جا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ صدر ٹرمپ صاحب دوبارہ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ رجیم چینج کے حوالے سے، اور ساتھ ہی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب ان کی جگہ جو اب سپریم لیڈر ہوں گے اس پروسیس میں ان کی انوالومنٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیلوژنل ببل میں ہے اور اس ببل سے باہر نہیں آ رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اچیویبل نہیں ہے جس طرح سے ایرانی قوم کھڑی ہو چکی ہے اور جنگ لڑ رہی ہے؟ وہ صرف ڈویژنل ببل میں نہیں ہے، آئی تھنک وہ ایک ڈویژنل گلوب کے اندر ہے، ان کی اپنی دنیا ہے۔ ببل ہوتا تو شاید ان کو نظر آ جاتا کہ ارد گرد میرے میں ہی ہوں، باقی دنیا ہٹی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں گلوب ہے اور اس کی ڈیلوژن میں ہوں اور میں ہی ڈیسیژن میکنگ میری ہی پسند ہے، اور وہ اس طرح کے بیانات دے کر اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اتنا بڑا ملک ہے، 35 کروڑ آبادی ہے، ملٹری مائٹ ہے، اور ان سب کو امبیرس کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اپنے اسٹیچر کے حساب سے ان کو بیہیو کرنا چاہیے تھا، کوئی گریس ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پر جو ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایران کا جو بحری جہاز ہے اس کو ڈبویا ہے، اس سے تو میں اور زیادہ حیران ہوا ہوں کہ اتنی جنگ ان ایتھیکل ہو گئی ہے کہ شاید جانور بھی اس طرح نہیں لڑتے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، کیونکہ ایتھکس موریلٹی ختم ہو گئی ہے۔ ایک انٹرنیشنل واٹرز کے اندر آپ ایک نہتے جہاز کو جو ایک گڈ ول اور فرینڈشپ کے وزٹ سے واپس آ رہا ہے، جس کے اوپر ویپن نہیں لگے ہوئے، اس کو آپ نے ڈبو دیا، اور وہ بھی انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ڈبویا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کو آپ کے جتنے، چاہے وہ اٹلانٹک اوشن میں کوئی ان کا شپ اڑ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، اس کو ایران لیجیٹیمیٹ ہوگا ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ تو انفارچونیٹلی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے آبجیکٹو کیا ہے، انہوں نے اسٹریٹجی انفولڈ کیسے کرنی ہے، اور ٹارگٹ جو حاصل کرنے وہ تو میرا خیال سب سے کنفیوژن ہے۔ رائٹ، احتشام صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، رشیا اور چائنا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے اب بیانات جو ہیں وہ تیز ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کی جانب سے جو کہا گیا کہ کل کافی سخت قسم کے بیانات آئے ہیں کہ اب جس طریقے سے جنگ کو بنایا جا رہا ہے، جو معاملات کیے جا رہے ہیں، اس میں ہم بھی ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے عباس عراقچی صاحب کا ایک انٹرویو بھی چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا ہے کہ ملٹری ایڈ یا سپورٹ بھی مل رہی ہے ان ممالک سے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ ان کے کردار کو آنے والے وقتوں میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اوور آل اب یہ کس جانب جاری ہے جب گلف کنٹریز خاص طور پہ ان کی جانب سے یہ اطلاعات آنا کہ ریویو کر رہے ہیں جو انہوں نے مڈل ایسٹ میں صدر ٹرمپ نے دورہ کیا تھا، اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو معاملات آئے تھے اور ڈیفنس جو پیکٹ ہو رہے تھے اس کے حوالے سے، اگر وہ نکلتے ہیں تو کتنا بڑا دھچکا ہوگا یہ صدر ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے؟ دیکھیں آمنہ، آج 7واں دن ہے یہ جو ایران کے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے، جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ نے، اور جو اہداف بنائی طور پہ مقرر کیے گئے تھے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چشتی صاحب کہ وہ غرور اور ایروگنس کہ بات ہی کوئی نہیں، 4 دن میں مار کے واپس آ جائیں گے اور فتح کا نشان بنائیں گے، کہیں کہ دیکھیں نیچے لگا لیا، یہ بالکل الٹ ہو گیا۔ اب 2 باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو ہے کہ جنگ لمبی ہوگی، اور جو ان کے اہداف تھے کہ جی شارٹ ٹرم میں کر کے آ جائیں گے، فتح کر لیا ہم نے، اپنی باتیں منوا لیں گے، وہ نہیں ہوئی۔ دوسری بات بھی رجیم چینج والی بھی نہیں ہو سکی، بڑی کوشش کی، ان کا خیال تھا اتنی تباہی پھیریں گے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور کہیں گے جی آپ جائیں اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کسی حکومت کو، وہ بھی نہیں ہوا۔ تیسری اٹیمپٹ اب کر رہے ہیں کہ کردوں کو ملا کے کوئی گیم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کردوں کی ایک بڑی تعداد آمنہ 4 ملکوں میں رہتی ہے، اپنا سیریا میں رہتی ہے، ترکی میں رہتی ہے، ایران میں رہتی ہے اور عراق میں رہتی ہے۔ اب عراق کہا جا رہا ہے کہ عراق کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو شامل کر کے، جو بکنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں لوگوں کو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لیڈ کریں، اور ادھر سے جو ایرانی بلوچستان میں جو لوگ ہیں ان کو شامل کر کے تو چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو، لیکن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آمنہ 1 ورڈ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اتھارٹیٹیو اگنورنس میں کہوں گا کہ ان کی نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی اور ان کی پوری ٹیم کی بھی، کہ وہ زمینی حقائق کو جان ہی نہیں سکے۔ اور جو چشتہ بات کر رہے ہیں موریلٹی کی، تو پیٹ ہیگسیٹ کیا کہتا ہے، وزیر دفاع کہتا ہے جی ٹھیک ہے، جب بتایا کہ جی بے گناہ انوسنٹ مر رہے ہیں، 170 بچیاں مر گئی، انہوں نے کہا سو واٹ، یہ تو جنگ میں ہوتا ہی ہے۔ تو یہ کیا چیز بتا رہی ہے کہ نہ موریلٹی ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، اور صرف جس کو کہنا چاہیے کہ ایک غرور کے ساتھ آئے تھے کہ اپنی مرضی کروا لیں گے، وہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری مرضی کا، آپ مطلب دنیا کے لوگ ہنس رہے ہیں، آج دنیا کا میڈیا ہنس رہا ہے، سول سوسائٹی، لکھنے والے، بولنے والے، کہ ایک اتنا پاورفل امریکہ کا صدر ایک چھوٹے ملک کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم میری مرضی، وہ کہتے ہیں میری مرضی کا بندہ نہیں ہے خمینائی کا بیٹا، مجھ سے پوچھو۔
تو دیکھیں یہ وہ میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ حرکتیں ہیں جس کو میں ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں ان لفظوں کو، لیکن یہ اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حرکتیں ہیں وہ کدھر لے کے جائیں گی۔ آمنہ میرے خیال میں جو سب سے اہم بیان آیا نا وہ ہے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے گوتریس صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دہائیوں کے بعد میں ایک نیوکلیر لڑائی دنیا میں ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کو کنیکٹ کریں ڈاٹ کہ چائنا اور رشیا کا رسپانس کیا ہوگا۔ روز ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ تو باتیں ہیں کہ جس طریقے سے ان دنوں میں پچھلے 2-2.5 ماہ سے چائنا نے، رشیا نے، نارتھ کوریا نے بے تحاشا اسلحہ ان کو دیا ہے، چائنا نے خاص طور پہ دیا ہے۔ کنٹینر کے کنٹینر جو ہے نا وہاں گئے ہیں، کب استعمال ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ میرا خیال ہے ہم نہ دیکھیں اب سارے معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ایک تو اسرائیل کامیاب ہو گیا مسلمانوں میں لڑائی کرانے کے لیے، ان کو اس جنگ میں گھسیٹنے میں، اور دوسری طرف اب تھوڑی سی سینس پریویل کر رہی ہے۔ بار بار عراقی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے صدر کہہ رہے ہیں، فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں آپ کی جو سیولین سائٹ پہ حملے کیے، ایون ادربائن جان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں مارا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال آمنہ میرا خیال ہے میں پوچھتا ہوں، چشتی صاحب ماشاءاللہ بڑی ریسرچ بیس ساری ان کی، بہت ساری پریڈکشن بھی ان کی جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ چشتی صاحب یہ سارے معاملے میں ایک تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بھلے سینکشن میں تھے 45 سال سے، کیا ایران کی ایئر فورس سرے سے نہیں ہے؟ کوئی جہاز ہی نہیں ان کا، کچھ ہم سن ہی رہے کہ ان کے کچھ جہاز اڑے ہیں، کوئی اور کچھ نہیں، تو مطلب آپ اپنی فضاؤں میں تھوڑی سی تڑی دکھائیں آ کے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ مجھے بالکل ایسا لگا، اور کل تو کچھ فوٹیج ایسی بھی آئی ہیں جہاں پہ انہوں نے مارا ہے، وہ بالکل غزہ لگ رہا ہے کچھ ایران کے سے، اتنے برے طریقے سے ان کو مارا۔ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ جو چائنیز اسلحہ سارا کچھ آیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کہیں استعمال ہوگا اب ایران کی طرف سے؟ شام صاحب بالکل آپ نے بہت اچھی آبزرویشن اٹھائی ہے کہ ایئر فورس کہاں ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ ان کی اپوزیشن ایئر فورس ہے کہاں یا کتنی ہے اس وقت۔ چند ان کے پاس F-14 ہے جو شاہ ایران کے زمانے میں کے ہے، تقریباً 65-70 سال ہو گئے جب یہ انڈکٹ ہوا تھا جہاز۔ اس کے بعد ان کے پاس MiG-29 ہے اور F-4 فینٹم ہے۔ سب سے دو جو جہاز ہیں فینٹم اور F-14 ہے، یہ امریکن ہیں، ان کے اسپیئر پارٹس تو ڈے 1 سے بند ہیں اور کینبلائز کر کے کچھ دیر اڑاتے رہے، اس کے بعد ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ MiG-29 بھی تقریباً 45 سال پہلے کے پرانے جہاز ہیں، وہ بھی مینٹین اس طرح نہیں ہو رہے۔ لیکن اس کی میری ایک ریزننگ بھی ہے، میں نے بھی بہت ریسرچ کی، ظاہر ہے میرا ایئر پاور زیادہ سبجیکٹ ہے، کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بنیادی طور پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوکل ایئر ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر امریکہ کے پاس جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، بیانڈ ویژول رینج میزائل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے لگا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم آپ ٹارگیٹ آف اپورچونٹی کیوں دیں اپنی ایئر سپیس کے اندر ایئر فورس کی۔ نمبر 1 ڈی مورلائزنگ ہوتا اگر جہاز گرتے۔ نمبر 2 دوسرا جہازوں کا رول ہوتا ہے اوفینس لانچ کرنا۔ اوفینس لانچ کرنے کے لیے ان کو چاہیے تھا، ابھی تو انہوں نے فرسٹ ٹائم مڈل ایسٹ کے ملکوں کو ٹارگیٹ کیا، لیکن اصل تو ٹارگیٹ کرنا تھا انہوں نے اسرائیل کو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جنگ بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل تک پہنچنے کے لیے ان کو سیریا یا جارڈن یا عراق کی ایئر سپیس استعمال کرنی پڑتی تھی، وہ کسی نے کرنے نہیں دینی تھی ان کو، اور نہ ان کے پاس ایئر ٹو ایئر ریفیولر ہیں کہ یہ جو تینوں جہاز میں نے بتائے یہ وہاں تک پہنچ سکے بغیر ریفیولنگ کے۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ ہم سروائیویبلٹی اپنی پلان کریں زیادہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل میں یا سرفیس ٹو ایئر میزائل کے اندر۔ تو یہ جسٹیفائی نہیں میں کر رہا، لیکن میں کامنٹ کر رہا ہوں کہ یہ ریزن مجھے لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایئر فورس پہ انویسٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کی رسپانسبلٹی میں ایئر سپیس اور ایئر پاور کی تمام مینجمنٹ پاسداران انقلاب کے پاس ہے۔ انڈیپینڈنٹ ان کی ایئر فورس نامی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب ایئر فورس ہے لیکن ڈیسیژن میکنگ ساری پاسداران انقلاب کے پاس ہے، پہلی بات۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں چائنا والا فیکٹر، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چائنا کا جتنا میں ڈیپلی، خاص طور پر پچھلے 7 مہینے سے میں بھی بڑا کلوزلی اس کو ریسرچ کر رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے چائنا نے احتشام صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کی ہے کہ بحری جہاز وہ کہتے ہیں کہ کنٹینر کے کنٹینر چشتی صاحب آتے ہیں اور آ کے بڑی محفوظ ایران کی کسی مختلف جگہوں میں چلے جاتے ہیں، یہ صحیح بات ہے؟ ایبسولوٹلی جی، میں اپنی بھی ایک ڈاکومنٹری کچھ دن پہلے میرے اپنے چینل پر بھی بنائی تھی میں نے، اور اس کا نام ہی یہ میں نے رکھا تھا، جنگ سے کو 15 دن پہلے میں نے اس کا ٹائٹل تھا وائی ایران یو ایس وار از گوئنگ ٹو بی ڈینجرس اینڈ ڈفرنٹ۔ وہ ڈینجرس اور ڈفرنٹ میں نے یہی بتایا تھا ایگزیکٹلی جو آپ فرما رہے ہیں۔ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پچھلے 7 مہینوں میں خاص طور پر امریکہ سے جو جہاز، امریکہ کے خلاف جو تیاری کر رہا ہے ایران، چائنا سے جہاز چلتے ہیں، بحری جہاز، کنٹینر، سیلڈ کنٹینر آتے ہیں، رستے میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر کیا ہے، پورٹ سے اترنے کے بعد آل دا وے ان کو ڈیپ ڈاؤن ٹنلز کے اندر لے جایا جاتا ہے، یعنی وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلحہ اور جو آپ جس طرح سے جہاز کے حوالے سے بات کریں وہ آ رہے ہیں۔ خالد صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ سے معذرت بھی کریں گے، ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے مزید ڈسکس کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین. پاک افغان ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے. افغان سرزمین سے بڑھتی دہشت گردی کے تناظر میں پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. سینٹ میں وزارت خارجہ کے تحریری جواب کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے، مگر افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا. رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس افغانستان سے 5300 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 1200 افراد جان سے گئے. اسی پس منظر میں پاک فوج نے دہشت گردی روکنے کے لیے آپریشن ضرب الحق تیز کر دی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بگرام میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ قندھار میں افغان طالبان کے 205 کور کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور اسلحہ ڈپو تباہ کر دیے گئے. سرحدی علاقوں میں چمن، یوب، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر کے قریب 41 ٹھکانوں پر کارروائیاں کی گئی ہیں. ارندو سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہاں بھی کارروائی کے دوران افغان طالبان اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے. پاکستان کا ناظرین موقف ہے کہ کارروائیاں صرف دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف ہیں، جبکہ سفارتکاری کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اسی حوالے سے بات شام الحق صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کر لیا ظاہر شاہ شیرازی صاحب نے، سینئر اینالسٹ، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. شاہ صاحب، ایک تو سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ اب آپ کو کتنا امکان لگ رہا ہے یہ ساری کارروائیاں دیکھنے کے بعد، کراس بارڈر جو آپریشنز جاری ہیں پاکستان کے، افغان طالبان واقعی جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں ان کو سینکچوریز دینا یا پھر ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے، اور کب تک آپ کو یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دوسرا، یہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم سسٹین کر پائے گا یہ معاملہ؟ جی بہت بہت شکریہ آمنہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج صبح بھی کرم میں جو ہے وہ افغان طالبان جو فائٹرز ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے شہری علاقوں کے اوپر گولہ باری کی گئی ہے، اور جس کے جواب میں دوبارہ پاکستان نے جو ہے بڑا سخت قسم کا ایک رد عمل دیا ہے، اور ان ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ پاکستان پہ حملہ ہوا. تو میرے خیال میں ایک سائڈ پہ تو اگر دیکھیں تو افغان طالبان کے جو امیر خان متقی ہیں وہ چائنیز ایمبیسیڈر سے ملے ہیں، انہیں کنوے کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن دوسری طرف یہ ایگریشن جاری ہے. اور یہ بات کا ثبوت ہے کہ ایک تو طالبان رجیم بحیثیت اپنے آپ کو جو حکومت کہلاتی ہے عبوری، وہ بھی اس بالکل موڈ میں نظر نہیں آتی، اور جو ان کے ریگ ٹیگ کمانڈرز ہیں جن کا کنٹرول میرے خیال میں سینٹرل کمانڈ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے پاکستان نے کم از کم 200 کے قریب ان کی چیک پوسٹیں اور جو فارورڈ پوزیشنز تھیں ان کو نیوٹرلائز کیا ہے. اس 50 کے قریب جو ہے ہم نے اب تک جو ہے وہ سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ جو ہے وہ ٹیک اوور کیے ہیں، اور 30-32 کلومیٹر مختلف مقامات پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اندر جا کے جگہ سیکیور کی ہے. یہ وہ علاقے تھے جو کہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں ایٹ دا ایج آف دا بارڈر تھے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ باقاعدہ ان کو ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے ایک امید تو یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایک بفر زون قائم ہوگا جس سے در اندازی میں جو ہے بڑی حد تک جو ہے وہ کمی آئے گی. لیکن آپ دیکھیں کرم ارلاچی کا جو بارڈر ہے، یا آپ چمن بارڈر کو دیکھ لیں، یا پھر تورخم بارڈر کو دیکھ لیں، غلام خان ہے، انگور ادا ہے، یہ ایسے ایریاز ہیں جو کہ بلٹ اپ آبادی والے علاقے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ اکا دکا واقعات آ رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان نے جو ہے وہ اندر انٹروژن نہیں کی. تو ان علاقوں کو ابھی بھی دیکھا جائے تو وہ شاید سیکیور نہیں ہوئے، کلیئر نہیں ہوئے. دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ یہاں پہ آبادی بھی موجود ہے اور سیکیورٹی چیک پوسٹر بھی موجود ہے. کل ایک بڑی اہم بریفنگ تھی تو آف دی کیمرہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، اور اس میں ایک بات بالکل واضح کنوے کر دی گئی ہے کہ پاکستان نے جو باگرام ایئر بیس کے قریب اپنے اہداف تھے وہ حاصل کیے ہیں. کئی جو اسلحے کے ڈیپو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک تھے. یہ وہ اسلحہ ہے $7.2 بلین کا جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادی چھوڑ کے بھاگے ہیں، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرناک تھے. دوسرا، پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بڑا کلیئر میسج ہم نے دے دیا ہے کہ 2-3 آپشنز ہیں افغان طالبان کے پاس. یا تو وہ خود ایکشن لیں ان افغان طالبان جو کلدم TTP ہے اور دوسرے دہشت گرد گروپ ہیں، یا انہیں پاکستان کے حوالے کر دیا جائے. یا تیسری آپشن یہ ہے کہ پاکستان پھر جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کرنا جاری رکھے گا. اور میرے خیال میں یہ ایک واحد طریقہ ہے. بے شک کائنیٹک آپریشن سے مسائل بڑے ہیں، حالات خراب ہوئے ہیں، جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن ابھی تک افغان طالبان رجیم کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا، اور آج کا جو حملہ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب بھی ہٹ درمی قائم ہے، اور پاکستان کو میرے خیال میں یہ جو کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا. اگر اس نے پاکستان کے بلوچستان اور جو خیبر پختونخوا کے سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ امن قائم کرنا ہے، دس از دا اونلی وے کہ آپ
دار اندازی اور دہشت گردی کو روک سکتے ہیں ایک بفر زون قائم کر کے, اور یہ بڑی افیکٹو اسٹریٹجی رہے گی پاکستان کے لیے. جی احتشام صاحب, یہ اوبویسلی جب کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں, لیکن پاکستان نے ساری سچویشن میں جو یہ کہا کہ سفارت کاری کا دروازہ کھلا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اب کیونکہ ہمیں یاد ہے ہماری یادداشت میں جب استنبول ٹاکس ہوئے تھے اس میں یہ مان تو گئے تھے, لیکن جب ریٹن معاہدہ کرنے کا وقت آیا تھا اس وقت افغان طالبان نہیں مان رہے تھے. اب سچویشن چونکہ بدل چکی ہے, اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں ان کو ریٹن فارم میں بھی کیا جائے گا اور اس کو واقعی ہی کر کے دکھایا جائے گا, وقت آ گیا اب؟ دیکھیں آمنہ, اچھی بات تو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو اس افغانستان کی جنگ کے حوالے سے یا ایک عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو آپ دیکھ لیں ہر بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل فورم پہ جو ہے نا پاکستان کی بات سنی گئی, سمجھی گئی, نقطہ نظر کو انڈورس کیا گیا. اب مسئلہ ان افغانیوں کے لیے, ابھی دیکھیں لیٹسٹ جو آپ بات کر رہی ہیں سفارتکاری, کبھی ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی ایران کی جنگ ہو رہی ہے, ہماری درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے, پاکستان بھی نہیں چاہتا. ابھی دیکھ لیں کتنا عرصہ پاکستان نے اوائڈ کیا اس کو, کتنی لاشیں اٹھائیں, کتنے روزانہ کی بنیاد پہ 200 حملے بھی ہم نے دیکھے ہوتے تھے. اب یہ کہ کہیں تو آپ کو اینڈ کرنا تھا نا. اب لیٹسٹ یہ آمنا کہ اب دیکھیں یہ جب بہت ان کو جس طرح ظاہر شاہ بتا رہے ہیں مار لگتی ہے تو پھر یہ سوری کر کے آتے ہیں. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کل انور ابراہیم صاحب جو ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ٹیلی فون کیا, بات کی ہمارے شباشی صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے طالبان رجیم نے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے بیاہ پہ بات کریں اور اس جنگ کو بند کروائیں, اور یہ میسیج کنوے ہوا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا, لفظ یوز کیا گیا کہ جی یہ جو ماسٹر پراکسی کے طور پہ جو کام طالبان رجیم کر رہی ہے, انلیس ہماری لیے بڑا مشکل ہو ایک جنگ بند کرنا. اور یہ کہ ہم نے ایک مدت سے ان کو کہہ کے دنیا کو انوالو کیا, ہر فورم پہ لے کے گئے, ریلیجیس پارٹیوں کو لے کے گئے, لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں آمنہ, زیادہ پریشان کن بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہر فورم پہ پرائیویٹلی بھی ادروائز بھی مانتے ہیں کئی والوں سے. ابھی دیکھیں نا وہ جو بات پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں, وہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا, چند ماہ پہلے گئے تھے وہاں پہ, ان سارے لیڈروں سے طالبان کے مختلف لوگوں سے مل کے آئے تھے افغانستان سے. وہ کہتے ہیں سب اس بات کو ہم نہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہم پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں, 3000 ہیں 4000 ہیں, اور کیونکہ یہ جنگ کے دنوں میں ہمارے ساتھ رہے تھے. کہہ لیں کہ جب میں نے ان کو کنفرنٹ کیا کہ بھی دیکھیں ان کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, تو انہوں نے معذرت کی, اور فائنلی وہ کہنے کے مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ان ٹی ٹی پی کو ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ بٹھا دیں. تو ان کو بھی پھر بڑا واضح طور پہ انہوں نے بتایا, بات کی بھی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ یہی بتا رہی ہیں کہ پاکستان نے تو ہر فورم پہ یہ کہا. ہم نے دیکھے 3 دفعہ اسحاق ڈار صاحب گئے, آپ سال 1.5 سال میں دیکھ لیں, افغانستان گئے, خواجہ آصف گئے, کون لوگ نہیں گئے, ریلیجس لوگ گئے. ابھی آپ دیکھ لیں بار بار بات آتی ہے کہ وہ جو 1000 لوگوں کا جرگہ وہاں پہ ہوا تھا افغانستان میں, ان کے اپنے لوگوں کا, اس میں علماء بھی تھے, سول سوسائٹی, صحافی, انہوں نے کہا ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے, روکا جائے. اب مسئلہ یہ ہم نے 2 مسئلے ہیں اس میں. امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں بڑی طاقتیں انوالو ہیں. معذرت کے ساتھ امریکہ کا بڑا گھنونا رول ہے, جہاں داعش کو پیسہ دیتا ہے کہ جی آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہیں, یہ داعش والے تھے جنہوں نے 9/11 کروایا تھا اور طالبان کے ساتھ مل کے, ان کو لگتا ہے کہ ہم پہ دوبارہ نہ کریں, ان کو پیسہ دیتے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. پھر ان کے اہداف جو ہے نا آمنہ, وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایک فائنینشیل معاملات چلے گئے. یہ کوئی آپ دیکھ لیں جس کو آپ کہیں کوئی آئیڈیالوجی کی بات ہے, کوئی آپ بات کریں کہ جی ہم نے دین دنیا کے بارے میں بات کرنی ہے, مذہب کی بات کرنی ہے, تو وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان حکومت کر رہی ہے, جو زاہد شاہ بھی تفصیل بتا رہے ہیں, ایک بڑا شدید دباؤ آیا ہے. دیکھیں جہاں سر اٹھاتے ہیں تو گولی لگتی ہے, اور چن چن کے ان کو مارا جا رہا ہے. پاکستان ان کو کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ دیکھیں آپ, ہماری انٹیلیجنس ہر جگہ پہ ہے, ہمیں پتہ ہے کون کدھر بیٹھا ہوا ہے. ابھی دیکھتے ہیں چھپتے پھر رہے ہیں, قندھاری گروپ کے لوگ بھی چھپ رہے ہیں, اخوندزادہ بھی چھپ رہے ہیں, یعقوب ملا یعقوب بھی چھپ رہے ہیں, سراج الدین حقانی بھی چھپ رہے ہیں, اور پھر آپ سے کے ذریعے, میرے ذریعے, صحافیوں کے ذریعے رابطہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آئیں مل کے بیٹھ کریں. پاکستان کہتا ہے کب تک, اب 100 سال تک آپ سے بات کریں, کتنی مدت ہوگی آپ کے ساتھ بات کر کے, کتنا نقصان ہوا, کتنا پیسہ دیا آپ کی خاطر. امریکہ سے ہم نے ناراضگی مول لی. وہ کہتے ہیں ٹرمپ پہلی دفعہ آئے تھے 2016 میں کہ میں نے $22 بلین امریکہ نے دیا, لائز اینڈ ڈیسیٹ ہمیں دیا گیا, ہمیں تو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہ کر نقصانات ہوئے. اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے ہم تو یہی ہے کہ جو خبریں آتی ہیں اندر سے آ رہی ہیں خبریں, یہ طے ہے. اور پھر DGI SPR نے اگلے دن گئے ہیں وہاں
ظاہر شاید زیادہ جانتے ہوں، اخبار نویسوں سے بھی باتیں کی ہیں، وہاں پہ بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی انڈر ٹیکنگ دیے بغیر بات نہیں بنے گی، اور ہم نے آپ کی بات نہیں سننی کہ جی آندہ نہیں ہوگا، آپ بیچ میں لوگوں کو لے کے آئیں گے، آپ کے بڑے بڑے لوگ آ جائیں، جو معتبر لوگ ہیں وہ آ جائیں، اگر وہ کہیں کہ جی ہم بیچ میں پڑھتے ہیں، اور دنیا کو بھی بٹھایا جائے، کوئی UN کا نمائندہ، کوئی EU کا نمائندہ، چائنیز رشین بھی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے سارے لوگ تنگ ہیں، ایران بھی تنگ ہے، سینٹرل ایشیا بھی تنگ ہے، رشیا بھی تنگ ہے، چائنا بھی تنگ ہے، ہم بھی تنگ ہیں، ہم تو مارے گئے بھائی بندی میں، لیکن اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو مار لگ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اب معاملہ آگے جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرف آئیں گے، لیکن ایک بات جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ وہ تیار نہیں ہوتے ان رائٹنگ کوئی چیز دینے کے لیے، اب یہ دیں گے تو بات بنے گی، ادروائز جو بفر زون بن رہا ہے، اگر جو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو کنٹرول رکھنا، وہ اگر بن جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے پھر تو ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی، پھر رجیم چینج میں معاملہ ادھر جائے گا ایران افغانستان کی طرف۔ جی بہت شکریہ احتشام صاحب، ظاہر شاہ شرازی صاحب، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اکانومی سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی جنگ کے باعث توانائی بحران کے خدشات نے پاکستان میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم منصوبہ تیار کیا ہے۔ حکمت عملی کے تحت ایندھن کی طلب کم کرنے کے لیے 3 مراحل پر مشتمل پلان بنایا گیا ہے، جس میں سرکاری اداروں میں بچت اقدامات، تعلیمی اداروں میں آن لائن نظام اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم جیسے آپشنز موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار رد و بدل کا طریقہ کار بھی زیر غور ہے تاکہ کھپت کم کی جا سکے۔ دوسری طرف آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے حکومت کو خط لکھ کر خبردار کیا ہے کہ مقامی ریفائنریز نے طے شدہ سپلائی فراہم نہیں کی، جس سے ایندھن کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر ناظرین، IMF نے بھی پاکستان پر زور دیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے اور کسی قسم کی سبسڈی نہ دی جائے۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کی پرائسز بڑھا چکی ہے۔ حکومت نے 30 جون تک پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1468 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف رکھا ہے، جس میں سے جولائی سے دسمبر تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو 822 ارب روپے پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں۔ اب جو ساری سچویشن بن رہی ہے اس کے لیے چودھری اکمل صاحب نے، اکانومی ایکسپرٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو جو ہم دیکھ رہے ہیں پروپوزڈ ڈیمانڈ سائڈ میجرز ہیں، جس میں میں نے ذکر بھی کیا کہ ایجوکیشن آن لائن ہو جائے گی، ورک فرام ہوم والی ایک آپشن شامل کر دی گئی ہے کہ پیٹرولیم کنزمپشن کے کم کرنے میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹو ثابت ہوں گی یہ والے میجرز؟ سب سے پہلے اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں پینڈیمک میں اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ پینڈیمک میں تو لوگ ڈر سے اور خوف سے بھی گھر سے نہیں نکل رہے تھے نا، تو اب تو ڈر اور خوف تو اس کی وجہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اپلائی کرنا اس رول کو یا اس کو بنانا یہ بھی تھوڑا سا بہرحال حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ ثابت ہوگا کہ اس کے اوپر حکومت کس حد تک عمل درآمد کروا پاتی ہے کہ ورک فرام ہوم کرنا ہے یا جو ہے وہ ایجوکیشن کو آن لائن کرنا ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر حکومت جو ہے وہ اپنی امپورٹس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرتی ہے، IMF سے بات کرتی ہے، جیسا IMF کا کہنا کوئی مطلب حدیث تو نہیں ہے یا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ IMF نے بول دیا تو وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ IMF کو جو ہے نا ہمیں کنونس کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل اس قسم کی ہے کہ جو ان نیچرل قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں، اٹ واز ناٹ ان ہیومن کنٹرول۔ تو اب اس میں اگر IMF سے بھی کہا جائے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں مارجن دیں، پیٹرولیم لیوی جو ہم نے لگائی ہوئی ہے اس میں ہم کمی کرتے ہیں، امپورٹس میں تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تاکہ ایک جو بفر ملنا چاہیے، جو پرائسز آئل کی اوپر جا رہی ہیں $85 تقریباً ہو گئی ہیں، اب $100 تک جب یہ پہنچ جائیں گی تو ہمارے ہاں اگر اسی طریقے سے ٹیکسز لگے رہے تو یہ تو جا کے رکیں گی 400 450 روپے تک، تو اب 450 کا پیٹرول افورڈ کرنا بہت ہی میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ جو آپ نے جو گنایا یا حکومت جو اقدامات کر رہی ہے یہ صرف لیپا پوتی کی ہی حد تک ہوں گے، ان سے کوئی بہت زیادہ امپیکٹ پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو ویکلی ایڈجسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کی پرائزز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF والے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں سبسڈی فوری ختم کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کے آپ اکنامک پروز اینڈ کونز کیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ انفلیشن کو لے کر یا فسکل بیلنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں اس سے جو ہے نا ایک تو مہنگائی میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، دوسرا ہمیں جو ہے نا وہ جو ریزروز ہیں ہمارے وہ بہت جلدی ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور ڈالر ہمارے یہاں پہ مہنگا ہو جائے گا،
اور ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری جو پبلک ہے وہ ڈالر کی طرف جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دے گی. اور گلوبلی بھی اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کے نتیجے میں امریکن ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا ہے اب دوسری کرنسیز کے مقابلے میں. ساتھ ہی ساتھ وہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ جو سونا جو ہے نا وہ بہت اوپر چلا جائے گا, تو سونا جو ہے وہ وہی 5100 کے لگ بھگ جو ہے وہ ابھی تک ٹریڈ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اقدامات یہی کرنے چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے نیگوشیٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مطلب اخراجات کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرے, بجائے اس کے کہ ان ریئلسٹک قسم کی پابندیاں صرف عوام کے اوپر جو ہے وہ لگائی جائیں اور دوبارہ سے ڈیوٹیز میں اور ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے تو وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے پاکستانی. اس وقت میرے خیال میں ہماری معیشت بالکل بھی اس کو جو ہے نا وہ افورڈ کرنے کی پوزیشن. لیکن یہ وزیر خزانہ کا آج ہی کا بیان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملک میں پیٹرولیم اور ایل پی جی دونوں کے ذخائر کافی ہیں, سفیشینٹ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر فیول اویلیبلٹی یا اس طرح کے معاملات آگے جا کے رسک تو نہیں ہے کچھ ایسا؟ آپ کی اسیسمنٹ اس پہ کیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ تیل کے مطلب ریزروز موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن کا اسٹاک جو ہے نا وہ ہوگا اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ رش لگے گا. جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ابھی تو فی الحال تو 1 2 3 دن اور جو ہے نا وہ چلے گا, اس کے بعد پیٹرول بالکل نایاب ہو جائے گا. اور ہماری پاکستانی قوم کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ 50 روپے مہنگا ہوگا تو بلیک میں تو پھر وہ اس کو 100 روپے مزید مہنگا کر دیں گے. تو اچھا مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہے, ریزروز بھی حکومت کے پاس نہیں ہے اتنے زیادہ فیول کے. تو اس صورت حال میں جو ہے نا میں تو دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ہے, ورنہ ہماری حکومت کے یا ایون ایز اے پبلک بھی کوئی بہت اچھے اقدامات اور تیار بالکل بھی نہیں ہے اس چیز. فوری طور پر چودھری صاحب, اگر آپ کوئی ایک ایسا فوری طور پہ جو قدم اٹھانا چاہے حکومت میٹیگیٹ کرنے کے لیے, کیا کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا جو آگے بحران ہے اس سے بچا جا سکے؟ فوری طور پہ پیٹرولیم لیوی جو ہے نا وہ کم کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ حکومت کو فیول کی پرائسز بہت زیادہ ہو تو 410 تک لے جانی پڑے. اس سے زیادہ جو ہے نا وہ لے جانا وہ ہوگا. تو پیٹرولیم لیوی کے اوپر سب سے پہلے جو ہے نا حکومت کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. رائٹ, تھینک یو سو مچ. چودھری اکمل صاحب اس پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے موجود تھے. ناظرین, اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.